मेरा इतना ही तारफ है कि मैं खुदा का सबसे छोटा खादम हूँ। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त जो खुदा ने हमें मौका दिया कि हम मिलकर खुदावंद की सताइश कर चुके। अब वक्त है कि हम खुदा के मुंह की बातों को सुने। जहाँ तक हमारा इस मुल्क में रहने का सवाल है तो हमारे बुनियादी हकूक यहाँ पर हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि अगर हमें कोई ये कहता है कि जी साउंड की आवाज कम करें तो हम कम करेंगे। अगर हमें कोई ये कहता है कि यीशु की मुनादी ना करें तो उससे हम कभी भी बाज नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे और उन 12 शागिर्दों ने जब वो रूह से भर गए, जब उनको रूहुल कुद्स की ताकत मिल गई तो फिर उन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। हालेलुया। इसलिए जब भी मुकाबले के लिए निकले, क्योंकि हमारा मुकाबला जो है वो खून और गोश्त से नहीं है, हमारा मुकाबला आसमान की उन रूहानी फौजों से है जो इब्लीस की फौजें हैं। हालेलुया। उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना। जब हम उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे तो फिर जमीन पर कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। सो आज का ये जो प्रोग्राम है ये CCI गॉड्स फेलोशिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से ये हमारी मंथली मीटिंग्स चल रही हैं जो हर महीने में होती हैं, और इसको ऑर्गेनाइज पास्टर तरसेम बशीर साहब करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा के खादम का, और इसके जो CCI गॉड्स फेलोशिप मिनिस्ट्रीज के जो चेयरमैन और फाउंडर हैं पास्टर इमैनुअल दौलत हैं। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि खुदा अपने कलाम को फैलाने के लिए इस मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करता है, और खुदा ने हमें भी ये मौका दिया है, ये फजल बख्शा है कि हम जगह ब जगह जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करें। आमीन, आमीन। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं आपके सामने तलावत करूंगा। जब हम इस बाब के शुरू में जब हम देखते हैं तो वहीं पर हमें बहसो तकरार करते हुए कुछ लोग मिलते हैं। वो फकीह और फरीसी जो बुड़बड़ा कर कहते हैं यीशु मसीह के बारे में कि ये आदमी तो गुनहगारों के साथ मिलता जुलता है, उनके साथ खाना खाता है, ये कैसे एक नेक शख्स हो सकता है। तो फिर खुदावंद यीशु ने उनसे एक तमसील कही। इस बाब में 3 तमसीलें हमें मिलती हैं और तीनों की तीनों खोई हुई चीजों के बारे में बताती हैं, बयान करती हैं। पहली तमसील है कि किसी शख्स की एक भेड़ खो गई और वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे चला गया उसको ढूंढने के लिए। उसके बाद एक गुमशुदा, तो उसने उसको ढूंढा, जब वो मिल गया तो उस खातून ने क्या किया, खुशी मनाई, वो शादमान हुई क्योंकि खोया हुआ मिला है। और फिर आखिरी जो तमसील है, जो हवाला अभी आपके सामने पड़ा गया है, वो खोया हुआ बेटा है। इससे खुदावंद यीशु मसीह ये जाहिर करना चाह रहे थे कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया हूँ। मेरा मकसद इस जमीन पर आने का सिर्फ एक है कि मैं खोए हुओं को ढूंढूं और निजात दूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफा अपनी जुबान मुबारक से ये भी कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं है, बल्कि किसको जरूरत है, बीमारों को। जो खो चुके हैं उनको ढूंढ कर लेकर आना है। लेकिन ये जो तमसील है ये निजात की बड़ी खूबसूरत एक वजाहत बयान करती है। किसी शख्स के 2 बेटे थे। छोटा बेटा जो है
وہ اپنے باپ سے اپنے حصے کا تقاضا کرتا ہے. وہ کہتا ہے باپ جو کچھ میرا بنتا ہے وہ مجھے دے. اس زمانے میں وراثت کا قانون موجود تھا اور وہ قانون یہ تھا کہ جب تک بڑے بیٹے کو حصہ نہ مل جاتا چھوٹا بیٹا اپنا حصہ نہیں لے سکتا تھا. اور دوسری بات، جب تک باپ زندہ ہے اس وقت تک بٹوارا نہیں ہو سکتا. یہ بٹوارا باپ کے مرنے کے بعد ہوتا تھا. لیکن یہ بیٹا جو ایک دنیا دار بیٹا ہے، یہ دنیا کی مثال دی گئی ہے، مصرف بیٹا جس کو کہا گیا ہے. اور آج جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہم سب کے سب کسی نہ کسی طرح سے مصرف بیٹے تھے، رہے ہیں یا ابھی تک ہیں. کچھ لوگ جو مصرف بیٹے جنہوں نے کچھ سال پہلے توبہ کی خدا کے پاس آ گئے، کچھ ابھی آ رہے ہیں اور کچھ آ جائیں گے. ہاللویا. کچھ آ جائیں گے جن کو خداوند یسوع مسیح ڈھونڈے گا. اور اس شخص نے، اس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا ہے کہ باپ مجھے پہلے اب میرے مال کا حصہ دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باپ سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو باپ کی عزت کا کوئی احساس نہیں ہے. اس نے جیتے جی اپنے باپ کو مار دیا ہے اور اپنا حصہ وہ لینا چاہتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم خدا سے بھی صرف مانگتے ہیں کہ خداوند مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی میری ضرورت ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا خداوند تیری حضوری اور تیری پریزنس میرے ساتھ رہے. بہت کم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند میرے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، مجھے کوئی چیز ملے یا نہ ملے، تیری حضوری کبھی مجھ سے جدا نہ ہو. آج خدا کرے کہ ہم میں سے ہر ایک دل کی یہ دعا بن جائے کہ خدا تو اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. دنیا کی مثال، ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا. اس نے کہا کہ کل صبح سب لوگ آ جائیں اور میرے محل سے جو کچھ بھی کوئی لے کر جانا چاہتا ہے وہ لے جائے. اب دنیا کے لوگ آئے، انہوں نے چیزیں اٹھانا شروع کی. کوئی چیز اٹھا رہا ہے، کوئی ٹیبل اٹھا رہا ہے، کوئی چیئرز اٹھا رہا ہے، کوئی پلنگ اٹھا رہا ہے. جو کچھ کسی کے ہاتھ میں آیا وہ لوگ اٹھاتے ہیں اور چل دیتے ہیں. بڑی سیانی بزرگا مائی وہ بادشاہ کے پاس کھڑی ہو گئی. بادشاہ کے پاس کھڑی ہے اور بادشاہ اس سے پوچھتا ہے اماں جی تسی بھی کچھ لے لو وہ میرے محل چوں. وہ اماں جی بہت سمجھدار تھی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے تجھے لے کر جانا ہے. اگر تو میرے ساتھ ہوگا تو یہ دنیا کی ساری چیزیں جہاں پر تو ہوگا وہاں پر آ جائیں گی. ہاللویا ہاللویا. اگر خدا ہمارے ساتھ ہے، اگر خدا کی پریزنس ہمارے ساتھ ہے تو یہ دنیا کی چیزیں میٹر نہیں کرتی. سب کچھ واپس آئے گا اور خدا آپ کو مہیا کرے گا. سلیمان نبی جس کو حکمت والا نبی کہتے ہیں، جس کو جو دنیا کا سب سے عقل مند شخص خداوند یسوع مسیح کے بعد ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ خدا نے اس کو حکمت دی تھی کیونکہ خدا سے اس نے مانگی تھی. خدا ہم سے بھی وعدہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو کیا کرے؟ ڈاکٹر سے مشورہ کرے، کیپسول کھائے، کوئی اپنا علاج کروائے. خدا کہتا ہے مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں گا، اور خدا مہیا کرتا ہے. جب سلیمان نبی وائس کی کتاب اس کے دوسرے باب میں پڑھ کر دیکھیے گا، وہاں پر لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے محل بنوائے، میں نے کھیت بنوائے، میں نے باغ بان لگوائے، سب کچھ میں نے بنایا، سب کچھ میرے بتلان اور ہوا کی چران ہے. کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا مال و اسباب خدا کی نظر میں کچھ نہیں ہے. وہ سب کچھ مہیا کر سکتا ہے اگر اس کی پاک مرضی ہو.
یہ جو بیٹا ہے اس کی نگاہ دنیا کے مال پر لگی ہے. یہ جہاں سے چیزیں ملتی ہیں جو سورس ہے اس کو یہ بھول گیا ہے اور دنیا کی چیزوں پر اس کی نگاہ لگی ہوئی ہے. اور باپ کو کہتا ہے کہ جو کچھ میرا ہے مجھے اپنا دے دے. باپ نے ضد نہیں کی. باپ کسی کو منع نہیں کرتا. ہمارا خدا جب ہم خدا سے دور جانا چاہتے ہیں, جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں, جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو خدا نے ہمیں ایک فری ول دی ہے. وہ ہم پر زبردستی نہیں کرتا. جیسے بہت سارے لوگ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, لیکن لوگ جب گناہ کرتے ہیں, جب خدا سے دور جاتے ہیں تو خدا ان کو منع نہیں کرتا, ان کو پابند نہیں کرتا. اگر وہ اپنے باپ کے آس پاس رہتا, باپ کو پتا ہوتا کہ یہ فلاں گاؤں میں گیا ہے, یہ فلاں شہر میں گیا ہے, تو ہو سکتا اس کا بھائی اس کو ملتا اور اس کو سمجھاتا, اس کا احتساب کرتے, اس کو کہتے بیٹا یہ نہ کر, یہ نہ کر. اسی طرح گنہگار آدمی جب وہ گناہ میں ہوتا ہے تو وہ خدا سے بہت دور چلا جانا چاہتا ہے, جہاں پر کسی کی نظر اس پر نہ پڑے. وہ خدا کی حضوری میں نہیں رہنا چاہتا. گناہ جو ہے یہ ایک ایسا موسی مرض ہے جو ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا سارا مال, جو کچھ دنیا کی چیزیں اس کے پاس تھیں, اس نے بد چلنی میں اڑا دی ہے. اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا. دنیا کی چیزیں ایسے ہی ہیں, آپ کے پاس بہت کچھ بھی ہو تو اس کو ختم ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. لیکن اگر آپ کے پاس خدا ہے, اگر آپ کے پاس خدا کی حضوری ہے, اگر آپ کے پاس خدا کا بیٹا ہے, اگر آپ کے پاس خدا کا پاک روح ہے, تو کبھی آپ بھوکے اور پیاسے نہیں ہو سکتے, بلکہ آپ لبریز رہیں گے اور بہت ساروں کو لبریز کر دیں گے. ہاللیلویا. اس کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہے. ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو خدا کی حضوری سے دور ہے. آگے اس کہانی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے, ایک ایسا پوائنٹ جہاں سے اس شخص کی, اس بیٹے کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے. وہ توبہ کی ایک خوبصورت مثال بن گیا ہے تاکہ بہتوں کو خداوند کی طرف کھینچ لائے. خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا ہے کہ پھر یہ جو لڑکا ہے, یہ جو بیٹا ہے, ایک ایسے ملک میں ہے جہاں پر کال پڑ گیا ہے, کچھ کھانے کو نہیں ہے, اور یہ ایک سور چلانے والے شخص کے پاس چلا جاتا ہے. اور پھر یہاں تک یہ مجبور ہے کہ یہ سوروں کی پھلیاں جو سور کھاتے ہیں وہ بھی کھاتا رہا ہے, لیکن اب اس کے لیے وہ بھی مشکل ہو گیا ہے. اس کا پیٹ نہیں بھرتا, یہ مرنے کے قریب ہے, یہ ذلیل اور خوار ہو چکا ہے. ایک ایسا شخص جو اس معاشرے میں گناہ کرتے کرتے ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے, خدا اس کو جانے دیتا ہے, کیونکہ جب پھر وہ واپس مڑے گا تو وہ خدا کے لیے بہت ساری روحوں کو جیت لے گا. ہاللیلویا. جس نے دنیا داری کا تجربہ کیا ہے, جب وہ آئے گا, جب وہ خدا کی منادی کرے گا, جب وہ سارے حالات سے گزرا ہوا شخص جب لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے ایسا کیا ہے, تم ایسا نہ کرنا, تم خدا کے پاس سے نہ جانا, تو پھر روحیں بچیں گی, پھر نجات کا کام ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں جن کو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال گزر جاتے ہیں اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے, لیکن ان کو ہوش نہیں آتی. آپ اپنے پاس آئیں اور اپنی خود احتسابی کریں, اپنے آپ کو وزٹ کریں. ہوش میں آنے کا مطلب ہے کہ اپنی عقل کو جگائیں, ریوائیو ہوں, کھڑے ہوں, سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. آج بہت ساری زندگیاں جو گناہ میں ہیں وہ سوچنا شروع کریں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں, کیا ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے. اگر آج اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں تو آپ ضرور ہوش میں آئیں گے. آج خدا کا کلام یہی مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ ہم ہوش میں آئیں. ہم کیا کر رہے ہیں, what we are doing, ہم کدھر جا رہے ہیں.
یہ جو منزل جس پر ہم چل رہے ہیں یہ کہاں کو جاتی ہے؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ دیکھنے میں تو سیدھی راہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں کیا ہے؟ زور سے بولیے، اس کی انتہا میں کیا ہے؟ موت کی راہیں ہیں، موت ہے۔ اور بہت سارے کہ میں اپنے باپ سے اس طرح سے جا کر کہوں گا کیونکہ یہ شرمندہ ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس کو پتا چل گیا کہ میں جو سورس تھا، جو میرا باپ تھا، جو مجھے سب کچھ مہیا کرتا تھا، میں نے اس کے گھر کو چھوڑ کر دنیا داری کو چنا ہے، اور آج میں اس نہج پہ آ گیا ہوں کہ میں بھوکوں مر رہا ہوں، میرے پیٹ بھرنے کے لیے میرے پاس روٹی نہیں ہے۔ ہوش میں آنا میری درخواست ہے، میری منت ہے۔ آج بہت سارے بیٹیوں سے، جوان بیٹیوں سے، جوان بیٹوں سے، خدا کے خادموں سے، خدا کے لیے ہوش میں آ جائیے۔ خداوند یسوع مسیح جلد آسمانوں سے آنے والا ہے، بہت تھوڑا وقت باقی ہے، ہوش میں آ جائیے۔ آپ جس بھی ٹریک پر چل رہے ہیں، جس بھی راستے پر آپ چل رہے ہیں، آپ سب سے بہتر جانتے ہیں، اور آپ سے بہتر آپ کا خدا جانتا ہے۔ ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس نے بھی چھپایا ہے، دور دراز چلا گیا جہاں کوئی اس کو نہ پہچانے، گناہ میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، لیکن خدا سے چھپ کر ہم کہاں جائیں گے؟ داؤد نبی فرماتے ہیں 139 زبور میں کہ میں آسمانوں پر چڑھ جاؤں وہاں پر بھی تو ہے، میں زمین کی انتہا میں چلا جاؤں، میں سمندر میں چلا جاؤں، میں جہاں بھی جاؤں وہاں پر تو ہے، اور تیری حضوری وہاں پر موجود ہے۔ ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، ہم خدا سے نہیں چھپ سکتے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو جانتا ہے۔ ہوش میں آئیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کس سمت میں جا رہے ہیں، آپ کی ڈائریکشن کون سی ہے۔ اس نے اپنی ڈائریکشن درست کر لی ہے، آگے چل کر دیکھیں گے کہ جب اس نے اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت درست کی ہے تو پھر اس کو بحال کر دیا گیا ہے، اور یہ اپنے باپ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں کہ پھر تیرا، بولیے، پھر تیرا، اور باپ کو کہتا ہے کہ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ یہ اس کے دل میں خیال آ رہا ہے، ابھی وہ باپ کے پاس پہنچا نہیں ہے، یہ اسی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہوش میں آ چکا ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں اس جگہ پر نہیں رہوں گا۔ جب انسان ہوش میں آتا ہے تو پھر وہ کئی فیصلے کرتا ہے، پھر ڈیسیژن کرتا ہے کہ نہیں، بس آج کے بعد یہ گناہ بند، اور پھر یہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے۔ اس کو یقین ہے کہ میرا باپ مجھے قبول کرے گا۔ بہت سارے لوگ اس تمثیل سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل ہے، لیکن میری نظر میں بیٹے سے بڑا کردار اس تمثیل میں باپ کا ہے۔ آمین۔ اب دیکھیے کہ اس کا باپ اس کے لیے کتنی تڑپ رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں، میں تو اتنا بدکار ہوں، میں تو اتنا پاپی ہوں کہ میں خدا سے بہت دور جا چکا ہوں، اور نہیں پائے جی ہوں واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ کئی لوگوں کے بارے میں ہم خیال کرتے ہیں، ہم گمان کرتے ہیں کہ یہ تو بہت گنہگار ہے، یہ کیسے خدا کی طرف آ سکتا ہے، یہ کیسے توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے باپ کا رویہ کیا ہے، ہمارا خدا ہمارے لیے کیسی سوچ رکھتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ہمارے خدا کی مثال یہاں پر دی گئی ہے۔ کیا لکھا ہے کہ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ اس کو پہلے بھی دیکھتا رہتا تھا، اس کی راہ دیکھتا رہتا ہوگا، جو آج بھی وہ اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہا ہے۔ دور سے دیکھا ہے تو باپ کو اپنے بیٹے پر ترس آیا ہے۔ ذرا غور کیجیے
کہ ہمارا جو آسمانی باپ ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس نے اس کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور کلام کہتا ہے کہ جو اس کے بیٹے پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ جتنوں نے اس کے بیٹے کو قبول کیا اس نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخش دیا ہے، کہ وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کی طرف جاتا ہے۔ یہ وہی بیٹا ہے جو اپنے باپ سے دوڑ گیا تھا اپنا حصہ لے کر، لیکن آج جب واپس آ رہا ہے تو اس کا باپ اس کی طرف دوڑ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم جو مرضی کر لیں، ہم جتنے مرضی گنہگار ہوں، لیکن ہمارا خدا ہم سے کبھی اپنا منہ نہیں پھیرتا۔ اس کا باپ جو ہے جب وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کی طرف گیا ہے، خوبصورت سین ہوگا کہ دوڑ کر باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف جاتا ہے۔ اس نے گلے لگایا ہے، اس نے اس کو چوما ہے، اور جب بیٹے نے معافی مانگنا شروع کی ہے، اور بیٹے نے وہی کچھ جو وہ وہاں پر سوچ کر آیا تھا کہ میں اپنے باپ کو ایسے ایسے کہوں گا، اس نے کہنا شروع کیا، تو باپ نے اس کی اس سپیچ کو، اس تقریر کو کٹ کر دیا ہے۔ باپ اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اور زیادہ یہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کرے۔ باپ نے مداخلت کی ہے، انٹرپٹ کر دیا ہے اس کو، اور ابھی اس کی بات جاری ہی تھی کہ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا ہے کہ اچھے سے اچھا کیا کرو، لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ۔ اور یہ جو لباس ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے نفرت نہیں کی، وہ جہاں سے آیا ہے اس کی سمیل آتی ہوگی، اس کے کپڑوں سے سوروں کی بو آتی ہوگی، لیکن باپ نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ پہلے اس کو نہلاؤ دہلاؤ، اس کو اس کے کپڑے چینج کرو، اس کی شیو کرو، پھر اس کو میں گلے لگاؤں گا۔ ہمارا خدا ہم جیسے بھی ہوں، ہم جس بھی حالت میں ہوں، ہمارا خدا ہمیں گلے لگانے کے لیے تیار ہے، ہمارا خدا ہمیں امبریس کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو لباس ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کو بیان کرتا، ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے باپ نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ اگر کسی کا بیٹا کسی باہر جگہ سے جا کر کچھ خرید لیتا تو وہ اپنی انگوٹھی وہاں پر سائن کر دیتا، مہر لگا دیتا، اور اس کے خاندان سے وہ قیمت وصول کی جاتی تھی۔ تو باپ کو برداشت نہیں ہوا، باپ نے کہا میرے بیٹے کو اس کے جو پہلے والا سٹیٹس تھا اس پر بحال کر دو، انگوٹھی پہناؤ، اس کو اپنے نام پھر سے دے دیا ہے۔ جیسے خدا کو جب ہم قبول کرتے ہیں، جب یسوع کو قبول کرتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں اپنے پرانے سٹیٹس پر بحال کر دیتا ہے۔ کیونکہ جو نوکر تھے، جو غلام ہوتے تھے، وہ جوتے نہیں پہن سکتے تھے، ان کے لیے منع تھا کہ وہ جوتے نہ پہنے، لیکن بیٹا جو ہے وہ جوتے پہن سکتا ہے، اس کو جوتا پہنایا گیا ہے۔ آج بھی جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی دعا کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، خدا اسی وقت اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ شاید دنیا کا کوئی باپ ہوتا تو وہ ناراض ہوتا اور کچھ نہ کہتا، تو انہوں تانے مینے دے دے کے وہ دی پچھلی زندگی دیاں گلاں انہوں ضرور دستا کہ پتر تو چنگا نہیں کیتا، تو میرا بڑا نقصان کیتا ہے، تم نو اس معاشرے دے وچ منہ وکھان جوگا نہیں چھڈیا۔ لیکن آسمانی باپ محبت سے بھرا ہے، وہ ترس سے بھرا ہے، وہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں گلے لگاتا ہے، وہ ہمیں ہمارے سٹیٹس پر بحال کر دیتا ہے، وہ ایک لفظ ادا نہیں کرتا، ہمارے ماضی کو ہمارے سامنے نہیں رکھتا، بلکہ زبور 103 میں کیا لکھا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو ہم سے اتنا دور کر دیا ہے جتنا پورب سے
पश्चिम दूर है, वो फिर हमारे गुनाहों को कभी याद नहीं करता। आज अगर आप तौबा करना चाहते हैं, आज अगर आप रिवाइव होना चाहते हैं, तो दिलेरी के साथ अपने खुदा के सामने आइएगा। क्यों? क्योंकि खुदा आपको आपका माजी याद नहीं दिलाएगा। आप जैसे भी हैं खुदा आपको कबूल करेगा। खुदा आपसे प्यार करता है। एक और हुक्म देता है बाप, कहता है कि पले हुए बछड़े को ज़िबा करो। उस वक्त लोगों के घर में बड़े मवेशी होते थे, माल मवेशी बहुत होता था, लेकिन एक बछड़ा जो स्पेशल मेहमानों के लिए पाला जाता था, खास मेहमानों के लिए एक बछड़े को उस जमाने में अलग करके रखा करते थे, उसकी बड़ी खिदमत करते, सेवा करते। वो पला हुआ बछड़ा जो है आज इस खास मेहमान के लिए बाप कहता है कि क्या करो, ज़िबा कर दो। मेरा ये बेटा जो है ये मुर्दा था, आज जिंदा हुआ है। ये खो गया था, आज मुझको वापस मिला है। जब आज आप खुदा के हुजूर में आएंगे तो यकीन जानिए हमारा खुदा जो आसमान पर है वो अपने फरिश्तों के साथ खुशी करने वाला है कि आगे जो दूसरे बेटे का किरदार है वो एक मजहबी बेटा है। आजकल जो हमारे मजहबी लीडर हैं, जो अपने आप को मजहबी समझते हैं, उसका किरदार उस मजहबी बेटे जैसा है। जब वो खेतों से वापस आया है, उसने अपने घर में खुशी मनाने की, ढोल बज रहे हैं, नाच हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। जब उसको पता चला तो उसने नौकरों को बुलाकर बाहर पूछा है अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा तेरा भाई आया है, वो नफरत से भरा हुआ है ना, वो समझता है कि बड़े गुनाह हैं। और आज हम भी ये समझते हैं कि जो बड़े बड़े गुनाह करता है, जो ज़नाकार है, जो शराबी है, जो कातिल है, उसको हम समझते हैं कि चोर है, क्योंकि वो सब कुछ नजर आ रहा होता है। और हम समझते हैं कि ये जो शख्स है ये तो बड़ी गुनाहनुदा जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन हम अपने आप पर कभी नजर नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि हम छोटे गुनाह करते हैं जो नजर नहीं आते। उसका गुनाह, दूसरे का गुनाह हमें पहाड़ जैसा नजर आता है, बड़े बड़े पत्थर नजर आते हैं, लेकिन अपने गुनाह हमें रेत के जर्रे नजर आते हैं, छोटे छोटे गुनाह। मजहबी लोग जो हैं वो अपने आप को बड़ा पारसा पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि हम बहुत नेक लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो मजहबी लोग हैं हम समझते हैं कि हमारे गुनाह को कौन देख रहा है, उसके गुनाह तो नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे गुनाह छोटे गुनाह हैं। ये जो बागी बेटा है इसने कवानीन को तोड़ा है, लेकिन जो मजहबी बेटा है वो कवानीन की पासदारी करता है। बागी बेटा ये समझता है कि मैं बहुत गुनहगार हूं, लेकिन मजहबी बेटा अपने आप को अपने बाप के सामने रास्तबाज पेश करता है कि मैं रास्तबाज बेटा हूं। उसकी नजर जो है वो अपने भाई के गुनाह पर है, जबकि बाइबल में लिखा है कि उसने अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और भाई जब आता है तो वो कहता है इसने अपना माल कसबियों के साथ उड़ाया है। हालांकि उसको कोई पता नहीं कि वो अपना माल कहां उड़ा कर आया है, लेकिन जल्दी से वो जजमेंट दे रहा है, वो उसके बारे में फैसला कर रहा है। बहुत सारे मजहबी लोग बहुत जल्दी दूसरों के बारे में फैसला सादिर कर देते हैं। उसकी एक मिसाल हमें बाइबल से भी मिलती है। जब हन्ना दुआ कर रही थी तो लिखा है कि फक्त उसके होंठ हिल रहे थे और एली कहन ने समझा कि शायद ये औरत जो है ये नशा में है। चाहे आप छोटे बेटे हैं या बड़े बेटे हैं, आप बागी बेटे हैं या आप मजहबी बेटे हैं, आपको तौबा की जरूरत है कि कोई कड़वी जड़ तुझ में फूट ना निकले, क्योंकि जड़ जो है वो पूरे बदन को नरिश करती है। हमारा सारा बदन नापाक हो जाता है अगर छोटी सी भी कड़वाहट किसी के लिए भी हमारे दिल में है तो हम नफरत से भर जाएंगे, हमारा बदन कड़वा होगा, हमारी मुनादी पर असर नहीं होगी। आइए अपनी आंखों को बंद करके मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरे भाई
دعا کرنا شروع کر اور خدا کے آگے گڑ گڑانا شروع کر. ہوش میں آ اور اپنی سمجھ درست کر. اگر تو غلط دیکھتا ہے, اگر تو دنیا میں کھو گیا ہے, اگر تو گناہوں میں سے نہیں گزار رہا ہے, اگر تو گہرائیوں میں گر چکا ہے, اگر تو اپنے لو لیول پر ہے, اگر تو اپنے نچلے درجے پر بھی چلا گیا ہے, تو آسمان کا خدا آج تجھے اٹھا کر بحال کرے گا. آسمان کا خدا آج تیری طرف متوجہ ہوگا. آسمان کا خدا تجھے تیرے اسٹیٹس پر بحال کر دے گا. وہ تجھے پھر سے اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی بنانے کے لیے تیار ہے. ہاں اس کے قدموں میں اور اس کو پکارنا شروع کر اور سے کہا ہے خدا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوں. آئیے اپنے آپ کو عاجز کیجیے, اپنے آپ کو ہمبل کیجیے, اپنے آپ کو چھوٹا بنائیے, اپنے مذہبی غرور سے باہر نکلیے تاکہ خدا کو پسند آ جائے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پکارنا شروع کریں تھوڑے وقت کے لیے, دعا کرنا شروع کریں. کوئی زبان خاموش نہ, کوئی زبان خاموش نہ. خدا سے کہیں خدا آج میں تیرے پاس آ گیا ہوں, میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں, میں اپنے گناہ سے توبہ کرتی ہوں. اگر آپ کا کسی کا دل آپ نے دکھایا ہے آج توبہ کیجیے. اگر کسی کے بارے میں حسد ہے, غصہ, نفرت سے بھر چکے ہیں, آئیے آج اپنی نفرت کو نکالیے اور خدا سے کہیں اپنے تفصیل صاحب کو کہوں گا وہ دعائیہ سیشن میں ہمیں لیڈ کرے تھوڑے وقت کے لیے. سب دعا کرتے رہیں, سب خدا کے حضور میں. آج خالی نہ چلیں, آج مصرف بیٹے کی طرح نجات کو حاصل کریں, خوشی کو حاصل کریں, شادمان ہوں. آئیے ہوش کی حضوری میں اپنی آوازوں کو بلند کیجیے. آئیے ہوش کی حضوری میں اپنے آپ کو خالی کیجیے. ہاللیلویا. اس کا کلام کہتا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اور خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار میں غالب ہوں تو میں آسمان پر سے سن کر